बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस और एक बड़ी खबर लेकर। मलेशिया ने भी आखिरकार अमरीकी बुलाक को खुदा हाफिज़ कहने का फ़ैसला कर लिया है और ये वही पॉलिसी है जो इमरान खान ने दी थी और 3 ममालिक का एक बुलाक तश्कील देने की तरफ जा रहा था। पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया, जिसने आगे बढ़कर ईरान और फिर सऊदी अरब समेत पूरे आलम इस्लाम को एक प्लेटफार्म पर लाना था। और ये जो नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक तश्कील पा रहा है, चीन रूस के साथ मिलकर, शुमाली कोरिया के साथ मिलकर एक हकीकी आज़ादी वाली दुनिया में कदम रखना था। ये वो पॉलिसी है नादरीन कि आखिरकार मलेशिया का जो नया वज़ीर आज़म, नौ मुंतखब वज़ीर आज़म है अनवर इब्राहीम, उसी तरफ जा रहा है और उसने ब्रिक्स में शमूलियत के हवाले से एक बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान किया है। वो ऐलान क्या है वो भी आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये जो ब्रिक्स तंजीम बनी है, ये किस तरीके से जो नई नौ आबादियाती स्कीम है, यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है दुनिया पर मुआशी गलबे का, अमेरिका और उसकी इत्तेहादी जमातों का, उसके किस तरीके से मुकाबला करने जा रही है। और जिस मुल्क ने भी अब अमरीकी मुआशी गुलामी से बाहर निकलना है, उसे इस मुतबादल प्लेटफार्म की तरफ आना पड़ेगा। आखिर पाकिस्तान भी क्या अपनी खारजा पॉलिसी में तब्दीली ला रहा है और वही खारजा पॉलिसी अपनाने की तरफ जा रहा है जो इमरान खान ने दी थी। और इस खारजा पॉलिसी पर अमल शुरू होगा तो मुल्क में एक नए आम इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा कहना है कुछ ज़राए का। ये सारी तफसील एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं नादरीन, कि देखें किस तरीके से इस न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया आखिरकार उसी रास्ते को अपना रही है जो खान का रास्ता था, जो इमरान खान का आइडिया था। इसीलिए कहते हैं हमारे जनूबी पंजाब में के सराइकी में कि घर दा पीर चुल्ह दा वट्टा, यानी जो हम अपना घर का पीर होता है, यानी घर की जो अपने मुल्क की जो आला शख्सियत है उसको हम कोई अहमियत नहीं देते। घर की मुर्गी दाल बराबर, इसी हवाले से उर्दू में कहते हैं। और इमरान खान को हमने घर की मुर्गी दाल बराबर समझा हुआ है और अडयाला जेल में डालकर बिठाया हुआ है। अफसोस है हम पर, हमारे इदारों पर, हमारी हुकूमतों पर, हमारी सियासी जमातों पर, हमारे निज़ाम सियासत व जमहूरियत पर, हमारे मीडिया पर। हम अफसोस, सद अफसोस कि ये शख्स इतना कीमती जहन रखने वाला आदमी, जिसने एक इनकलाबी तब्दीली की राह पर डाला, आलम इस्लाम को, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को कायल किया, सऊदी अरब को पूरे को कायल किया, ईरान, तुर्की, मलेशिया, दुनिया के दूसरे मुल्क कायल हो गए, लेकिन हम अपने जो उसके अपने हम वतन हैं, हम कायल नहीं हो सके। और हमने उसके साथ क्या सलूक किया है नादरीन। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ज़राए का भी ये कहना है कि रियासत पाकिस्तान में के अदारों में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है सोच में। और अब ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से दुनिया तेज़ी के साथ तब्दीली की तरफ जा रही है, पाकिस्तान भी उसी रास्ते पर चलने वाला है जिसे अब मलेशिया ने इख्तियार कर लिया है। उससे पहले सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने इख्तियार किया, उससे पहले ईरान इख्तियार कर चुका था। शुमाली कोरिया, रूस, चीन, ये पहले ही इस रास्ते पर चल पड़े हैं। और भी दुनिया के बहुत से ममालिक जिनमें मिस्र और तुर्की शामिल हैं और जनूबी अफ्रीका है, ब्राज़ील है, वो इसी रास्ते को इख्तियार कर रहे हैं कि जो हकीकी मुआशी आज़ादी का रास्ता है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आज आपके लिए लेकर आए हैं और इमरान खान के चाहने वालों के लिए। इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाया करें, ताकि हमारी ऐसी ही जो एक्सक्लूसिव खबरें हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचें और आपका हौसला बढ़ाएं और आप अपने इस स्टैंड पर कायम रहें कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पाकिस्तान ने आखिरकार इमरान खान की क़यादत में ही इस दलदल से निकलना है। सियासी दलदल, मुआशी दलदल, जो हर तरह की दलदल है। इस्लामी दुनिया इमरान खान वाली राह पर चल पड़ी है और जो मलेशिया है वो भी अमरीकी बुलाक को खुदा हाफिज़ कहने जा रहा है। दुनिया बदलने की रफ्तार तेज़ हो गई है। क्या इस्लामाबाद भी
بہت جلد اپنی خارجہ پالیسی بدلنے جا رہا ہے۔ یہ ویڈیو آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ تو پہلے بات ہو جائے ملائیشیا کیا کرنے جا رہا ہے اور وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے ایک زمانے میں ملائیشیا میں ایک اہم کانفرنس میں شرکت کرنی تھی، جس میں ایک پاکستان نے، ترکی نے، ایران نے بھی جانا تھا، اور اس معاہدے کے تحت ایک نیا سمجھ لیں کہ بلاک بھی تشکیل پانا تھا اسلامی دنیا کے اندر، اور ایک ایسا سمجھ لیں کہ ابلاغ کا ادارہ قائم کیا جانا تھا، ایک ایسا چینل قائم کیا جانا تھا، ایک ایسا ٹیلی ویژن بنایا جانا تھا، ایک ایسی فلموں کی سیریز کے لیے ایک ایسی کمپنی بنائی جانی تھی، فلم کمپنی، کہ جس نے عالم اسلام کی جو حقیقی آواز ہے وہ دنیا کے سامنے رکھنی تھی۔ لیکن اس موقع پر جو دشمنوں نے سعودی عرب کو گمراہ کیا کہ کس طریقے سے عمران خان شاید سعودی عرب کے خلاف ایک بلاک بنانے جا رہا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، لیکن چونکہ انہوں نے گمراہ کیا، ان کا ذہن خراب کیا شہزادہ محمد بن سلمان کا، اور انہوں نے پھر عمران خان کے ساتھ ضد لگا لی کہ بھئی آپ نے ملائیشیا والی اس کانفرنس میں نہیں جانا۔ تو عمران خان بھی چونکہ دوستوں کا دوست ہے، اور جس کے ساتھ اس کا دل لگ جائے پھر اس کے ذہن کو بدلنا وہ اپنا مشن بنا لیتا ہے۔ تو اس وقت بھی عمران خان نے سوچا کہ اگر آج میں انکار کر کے شہزادہ محمد بن سلمان کو اس کانفرنس میں چلا جاؤں گا تو عالم اسلام دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ انہوں نے اس وقت قربانی دی اور اپنا دورہ ملتوی کر دیا، جس سے ترکی کو، ایران کو، ملائیشیا کو شکوہ بھی ہوا، جس پر ترکی کے صدر طیب اردوان نے بعد میں اظہار خیال بھی کیا، اور پوری دنیا میں شور مچ گیا کہ عمران خان کا دورہ کینسل ہونے کی وجہ شہزادہ محمد بن سلمان تھے۔ لیکن پھر عمران خان نے شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ طویل اپنا سلسلہ جو فکری نشست ہے، فکری گفتگو ہے، وہ جاری رکھی، اور یہاں تک ہوا کہ شہزادہ محمد بن سلمان کا ذہن بھی بدل گیا، اور پھر وہ بھی امریکی معاشی غلامی سے نکلنے کو اس نے بھی اپنا ہدف بنا لیا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح شہزادہ محمد بن سلمان نے پھر ایران کے ساتھ اپنی لڑائی ختم کی، جو یمن کے ساتھ لڑائی تھی وہ ختم کی، اور جو روس اور چین کی طرف جو جھکاؤ والی پالیسی اختیار کی، جو خود عمران خان کی پالیسی تھی، جو اب ملائیشیا بھی کرنے جا رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان میں الٹا ہو گیا اس کا۔ یہ ساری تدبیریں جو عمران خان کر رہا تھا، سازش کی گئی شہباز شریف کے ذریعے، نواز شریف کے ذریعے، آصف زرداری کے ذریعے اور باجوہ کے ذریعے امریکہ کو ورگلایا گیا کہ شاید عمران خان امریکہ کے خلاف بلاک میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ حالانکہ ایک نئی تبدیلی آ رہی ہے، دنیا امریکی غلبے سے نکل رہی ہے، اس بات کا امریکہ کو بھی پتہ ہے، اور جو ملک چاہتے ہیں وہ دونوں سے تعلقات رکھتے ہیں، دونوں بلاکوں سے، جو ملک چاہتے ہیں وہ کسی ایک بلاک میں چلے جاتے ہیں۔ عمران خان کا بھی یہی پہلے دن سے سٹینڈ ہے، اور سٹینڈ تھا کہ ہمیں اپنے تمام فیصلے آزادانہ کرنے چاہیے۔ اگر ہم نے کسی ایک بلاک کو جوائن کرنا ہے تو یہ فیصلہ بھی ہم پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھ کر کریں، اور اگر ہم نے دونوں بلاکوں کے ساتھ چلنا ہے تو بھی یہ فیصلہ ہم پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھ کر کریں۔ ہم کسی کی جنگ نہ لڑیں، ہم کسی کی پراکسی نہ بنیں۔ اسی لیے اس نے ایبسولیوٹلی ناٹ کہا تھا امریکہ کو اڈے دینے کے حوالے سے کہ پاکستان نے یہ کردار ادا کر کر کے دیکھ لیا، اور اس کا نتیجہ پاکستان کی معاشی تباہی اور ہمارے عوام کی غربت اور بے روزگاری کے سوا کچھ نہیں نکلا۔ اس لیے وہ اس دلدل سے نکلنا چاہتا تھا، اور اسی لیے اس نے قربانی دی۔ امریکہ کو ورگلایا گیا، عمران خان کے خلاف اس کی حکومت کو ختم کیا گیا، اس کی پارٹی کے خلاف، اس کے وفاداروں کے خلاف، خود عمران خان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا، جو ابھی تک جاری ہے۔ لیکن جب سے یہ متبادل انٹرنیشنل بلاک جو ہے وہ طاقتور ہو رہا ہے، خود اسٹیبلشمنٹ کے اندر، پاکستان کے اداروں کے اندر، ریاست پاکستان میں ایسی قوتیں تیزی سے ری آرگنائز ہو رہی ہیں، اپنی صف بندی، نئی صف بندی کر رہی ہیں، اور اسی نئی صف بندی کا اثر ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیخ رشید جیسے بندے بھی اب دوبارہ اٹھ کر سامنے آ گئے ہیں، جو پہلے ڈر کر پریس کانفرنس کر کے گھروں میں چھپ گئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم چلہ کرنے گئے تھے اور واپس آ گئے ہیں اور ہم بدل گئے ہیں، لیکن ان کا ذہن نہیں بدلا، ان کا ضمیر نہیں بدلا، اور آج وہ عمران خان کے حق میں 24 پریس کانفرنسیں کی ہیں 2 روز کے اندر، اور 24
پروگرام کیے ہیں مختلف نیوز چینل کے ساتھ، کس لیے کہ حالات بدل رہے ہیں اور سب سے پہلے شیخ رشید نے ان حالات بدلنے کی بو سونگھی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز جو یہ حقیقی تبدیلی ہے عمران خان لے کر آنا چاہتا تھا، اب بات اسی طرف جا رہی ہے۔ تو ہم یہ آپ کو بتا دیں کہ چین اور ملائیشیا نے بدھ کے روز 5 سالہ اقتصادی اور تجارتی تعاون کے معاہدے کی تجدید کر دی ہے، اور دونوں ممالک نے اپنے سفارتی تعلقات کے 50 سال مکمل ہونے پر ایک بہت اہم گفتگو کی ہے، اور کہا ہے اور یہ وعدہ کیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ویزے کی پابندی ختم کر دی جائے گی۔ بڑا ناظرین فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ آپ اگر ملائیشیا والوں نے چین جانا ہے تو انہیں کوئی ویزا لینے کی ضرورت نہیں، اور اگر چین والوں نے ملائیشیا آنا ہے تو کوئی ویزا لینے کی ضرورت نہیں۔ دعا کریں کہ ایک دور ایسا پاکستان پر بھی آ جائے کہ ہم نے سعودی عرب جانا ہو تو ہمارے لیے کوئی ویزا نہ ہو، ہم نے چین جانا ہو تو ہمارے لیے کوئی ویزا نہ ہو، چین اور سعودی عرب والوں نے پاکستان آنا ہو تو کوئی ویزا نہ ہو۔ یہ منظر، یہ ساری دوستی، یہ برادرانہ تعلقات ایران اور افغانستان کے حوالے سے بھی ہوں، متحدہ عرب امارات اور ترکی کے حوالے سے بھی ہوں، ملائیشیا کے حوالے سے بھی ہوں، یہی عمران کا فلسفہ تھا کہ جس طرح یورپی یونین اکٹھی ہو سکتی ہے تو کیا عالم اسلام اور مشرق کے ممالک جو ایک دوسرے کے قریب واقع ہیں، وسط ایشیا کے ممالک، روس ہو، باقی لوگ ہیں، یہ کیا یہ اس طریقے سے ترقی نہیں کر سکتے، اپنی غربت کو شکست نہیں دے سکتے؟ یہی بار بار وہ فلسفہ لے کر آگے بڑھتے تھے، لیکن انہوں نے سب کچھ ریورس کر دیا۔ ناظرین دیکھیں کہ ملائیشیا میں حکومت تبدیل ہو گئی لیکن پالیسیاں نہیں بدلیں۔ آپ دیکھیں کہ مہاتیر محمد بزرگ تھے، وہ شکست بھی کھا گئے اور پیچھے بھی ہٹ گئے، اب ان کی جگہ پر انور ابراہیم وزیر اعظم بن گئے ہیں، لیکن انہوں نے پالیسی نہیں بدلی اور اسی بلاک میں کھڑے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جب چین کے وزیر اعظم ملائیشیا کے دورے پر گئے ہیں تو انہوں نے وہاں پر کیا کیا ہے، چین کے جو دو حصے ہیں، ملائیشیا کے جو دو حصے ہیں، یعنی مشرقی ان کا ساحل اور مغربی ساحل، ان دونوں کے درمیان ایک ریلوے لنک نیا بچھایا جا رہا ہے چین کے تعاون سے۔ چین کا جو ہمارا سی پیک ہے وہاں پر اس کو BRI کہتے ہیں، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اس کے تحت $10.7 بلین کا ایک ریلوے پروجیکٹ ہے جو 2026 کے آخر تک جزیرہ نما ملائیشیا کے مشرقی اور مغربی ساحلوں کو جوڑ دے گا۔ ہمارا جو اتنا لمبا ناظرین پروجیکٹ ہے وہ سمجھ لیں کہ 1,500-2,000 کلومیٹر لمبا پروجیکٹ ہے، اور وہ صرف $7 ارب کا ہے، اور یہ 200-300 کلومیٹر سے بھی زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ $10.7 ارب کا پروجیکٹ ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی جدید ریلوے ہوگی جو چین ملائیشیا میں تعمیر کرنے جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس منصوبے کو تھائی لینڈ کے ساتھ سرحد پر جو ملائیشیا کی سرحد ہے اس تک بڑھانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ اس کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں بھی آج وہ شرکت کریں گے جو چین کے وزیر اعظم آئے ہوئے ہیں ملائیشیا کے دورے پر۔ انہوں نے 5 سالہ معاہدے پر بھی دستخط کر دی ہیں، اسے اگلے 5 سالوں تک بڑھانے کے حوالے سے، اور ہمارے وزیر اعظم چین گئے تھے تو انہوں نے ایک رسمی سی کارروائی کر دی، نہ کوئی سنگ بنیاد رکھنا طے ہوا، نہ کوئی فنڈ ریلیز ہوئے، اور نہ کسی بھی پروجیکٹ کے حوالے سے منہ کی کھانا پڑی۔ وجہ یہ ہے کہ منافقت جو ہے وہ شہباز شریف کی، نواز شریف کی، آصف زرداری کی اور اس گروپ کے لوگوں کی جو پاکستان کو امریکہ کی جھولی میں ڈالنا چاہتے ہیں، جو لندن پلان کے تحت کٹ پتلی بن کر آئے ہیں، جو عمران خان کو، جنہوں نے عمران خان کے خلاف ایک مارشل لا لگوا دیا اس ملک میں، وہ کیوں ان کا چہرے بے نقاب ہو گئے ہیں؟ چین بھی انہیں پہچان گیا ہے، سعودی عرب بھی انہیں پہچان گیا ہے، نہ سعودی عرب سے کوئی امداد آ رہی ہے، نہ سعودی عرب سے کوئی سرمایہ کاری آ رہی ہے، نہ چین سے کوئی امداد آ رہی ہے، نہ چین سے سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں تنہا ہو گئی ہے یہ حکومت۔ یہ عمران خان کو تنہا کرنے کے لیے نکلے تھے، امریکہ کے انتقامی سمجھ لیں کہ اس کے حوالے کر کے، لیکن صبر و استقامت سے کام لیا عمران خان نے، اور اس کے اس صبر و استقامت کو نہ صرف سعودی عرب خراج تحسین پیش کرتا ہے، ایران خراج تحسین پیش کرتا ہے، ترکی خراج تحسین پیش کرتا ہے، چین اور روس خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس لیے آج وہ
ڈٹ کر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ اطلاع دے دی گئی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کہ جب تک عمران خان واپس نہیں آئے گا پاکستان کے ساتھ ویسا فراخ دلانہ تعاون نہیں ہوگا جس طرح ماضی میں کیا جاتا رہا ہے، بلکہ آپ پاکستان میں یہ کہا گیا، ہم آپ کو کئی بار یہ خبر دے چکے ہیں، یہ پیشکش کی گئی کہ 10 سال کے لیے ایک جمہوری حکومت لے کر آئیں، 10 سال کے لیے جو مستحکم ہو، جس کو کوئی خطرہ نہ ہو، جس کی پورے پاکستان میں حمایت بھی ہو اور حکومت بھی ہو تمام صوبوں میں، اور پھر آپ ہمارے حوالے کریں اور آزادانہ خارجہ پالیسی اختیار کریں، امریکہ کی دشمنی یا مخالفت بھی مول نہ لیں، امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رکھیں، لیکن روس اور ایران اور چین اور سعودی عرب اور دنیا کے جو دوسرے خطے کے ہمارے ممالک ہیں ان کے ساتھ کوئی بات کرتے ہوئے آپ امریکہ سے این او سی نہ مانگیں۔ اگر ایران سے آپ نے گیس لینی ہے تو امریکہ سے این او سی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر روس سے سستا تیل لینا ہے تو امریکہ سے این او سی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر سی پیک بنانا ہے تو امریکہ سے این او سی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی آزاد خارجہ پالیسی والا آپ لیڈر لے کر آئیں، ایسی حکومت لے کر آئیں جو حقیقی معنوں میں آزاد ہو، تو پھر آپ دیکھیں گے پاکستان کس طریقے سے انشاءاللہ العزیز ترقی کرتا ہے اور کس طریقے سے یہاں کے عوام غربت کی لکیر سے باہر آتے ہیں۔ اب آگے چلے ناظرین، ملائیشیا نے جو برکس اقتصادی گروپ ہے اب اس میں بھی شمولیت کی تیاری کر لی ہے۔ یہ بھی عمران خان کہتا تھا کہ آپ ایک پاکستان بھی برکس میں شامل ہو جائے۔ دنیا کے کون کون سے ممالک برکس میں جا رہے ہیں اور پھر کون کون سے ممالک مزید جانے والے ہیں، یہ تھوڑی سی تفصیلات آخر میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں دنیا کس طرف جا رہی ہے اور ہم گھر کی مرغی دال برابر کی منفی سوچ سے نہیں نکل پا رہے۔ ناظرین، خبر سن لیں کہ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے چینی میڈیا ادارے گوانچا کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ملائیشیا ابھرتی ہوئی معیشتوں کے برکس گروپ میں شامل ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ برکس ممالک کے گروپ میں بنیادی طور پر برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ شامل ہوئے تھے، اور پھر اس گروپ میں توسیع کی گئی، اور اس توسیع کے نتیجے میں سعودی عرب، ایران، ایتھوپیا، مصر، ارجنٹائن اور متحدہ عرب امارات کو شامل ہونے کی دعوت دی گئی، جس میں ایران، ایتھوپیا، مصر، ارجنٹائن اور متحدہ عرب امارات شامل ہو چکے ہیں، اور سعودی عرب شامل ہونے جا رہا ہے، اور 40 سے زیادہ مزید ممالک نے بھی شامل ہونے کا اس برکس ممالک کی اس تنظیم میں شامل ہونے کے لیے اپنی باقاعدہ اظہار دلچسپی جمع کروا دیا ہے۔ اور اسی حوالے سے انور ابراہیم نے بھی کہا ہے کہ ہم نے جنوبی افریقہ جو موجودہ چیئرمین ہے برکس کا، اس کی حکومت سے کہا ہے کہ ہم بھی آفیشلی اس میں شامل ہونے کی درخواست دے رہے ہیں، آپ ہمیں ایک تصدیقی سرٹیفکیٹ جاری کریں کہ ملائیشیا نے بھی برکس میں شامل ہونے کا جو پروسیس ہے، کی جو درخواست ہے اس حوالے سے اپنا پروسیس مکمل کر لیا ہے۔ اور اگلا سال جو ہے ناظرین وہ روس کی چیئرمین شپ کا ہے، 22 سے 24 اکتوبر کے دوران روس کے شہر میں ایک برکس سمٹ ہونے جا رہی ہے، برکس پلس جسے کہا جا رہا ہے، اور مزید 57 ممالک دنیا کے برکس میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں۔ امید کرنی چاہیے کہ اس وقت تک ہماری اعلیٰ عدالتیں کوئی فیصلہ دے چکی ہوں گی، اور پاکستان میں بھی انشاءاللہ العزیز پی ٹی آئی اور عمران خان کی حکومت قائم ہو چکی ہوگی۔ اگر نہ بھی ہوئی تو اس میں بہت بڑے بڑے فیصلے ہو چکے ہوں گے، اور اس کے بعد عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو مزید نظر انداز کرنا ریاستی اداروں کے لیے ناممکن ہو جائے گا، اور پھر اکتوبر نومبر میں جس طرح کہا جا رہا ہے کہ ایک نئے عام انتخابات ہوں گے، اور پاکستان میں اگلے 10 سال کے لیے ایک مستحکم جمہوری حکومت کے قیام کی بنیاد رکھی جائے گی۔ جو ہمارا یہ جو نیا بلاک ہے جس میں اب ملائیشیا بھی شامل ہونے جا رہا ہے، اس نئے بلاک میں پاکستان کی آبرو مندانہ شرکت، اور اس نئے بلاک میں ایک چوراہے کی حیثیت، سی پیک میں پاکستان کی ایک چوراہے کی حیثیت ہوگی، ایک دروازے کی حیثیت ہوگی۔ پاکستان اتنی تیزی سے ترقی کرے گا ناظرین
کہ جس طریقے سے ملائیشیا نے ترقی کی ہے بلکہ ملائیشیا سے بھی زیادہ تیز رفتار ہماری ترقی ہوگی، کیونکہ ہمارا جو وسائل ہیں، ہمارے جو عوام ہیں، ہماری جو جغرافیائی حیثیت ہے، ہمارے جو دفاعی ہماری جو طاقت ہے، یہ سب کچھ ملائیشیا سے کہیں آگے بڑھ کر ہے، اور جو دوسرے دنیا کے ممالک ہیں، خاص طور پر سعودی عرب، ایران، افغانستان، انڈیا، روس، چین اور جو وسط ایشیا کے ممالک ہیں، ان کے لیے ہماری جغرافیائی حیثیت ایسی اہم ترین ہے کہ دنیا کا کوئی ملک ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہتا، وہ ہمارے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ ریلوے اور روڈ لنکس بنانا چاہتا ہے۔ امید کرنی چاہیے کہ پاکستان بھی انشاءاللہ العزیز اسی راستے کے لیے اب اپنا وہ قائدانہ کردار ادا کرے گا جس کا تجویز کنندہ بھی پاکستان ہے، اور ہمارا جو عمران خان ہے اس کا تجویز کنندہ۔ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان بھی جس طرح اسلامی دنیا عمران خان والے راستے پر چل پڑی ہے، اب خود پاکستان بھی عمران خان والے راستے پر چلے گا انشاءاللہ العزیز۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔